पढ़ाई हो, इनका निज़ाम चलाने के लिए SMC होती है, जो एक इसका फार्मूला तय है हमारी हुकूमत के तहत। तो हमारी माशाअल्लाह हमारी जो SMC है, तो इसमें ऐसा 9 साल हमारे 2 मई को पूरे हो जाएंगे, या 23 मार्च को हमने स्टैंड लिया था। 2 मई को एक सरकारी मालम के तहत ज़मीर जो है आज़ाद बाड़े से, वो उनकी मामूली हुई थी, DO साहब ने की थी, और स्कूल तहवील में लिया था और स्टाफ शुरू कराया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अच्छा, तो ये क्या हुआ था कि उस वक्त से 2023 मार्च से ये मामला चला रही है SMC, आज तक ये इन्होंने चलाया बहुत अच्छा। तो इस पर मैं ये SMC को मुबारकबाद देता हूँ। उस वक्त हमने ये तय किया था कि यही SMC स्कूल की उस हद तक चलेगी जब तक स्कूल किसी सरकारी तहवील में जाता। तो उसके बाद हम इसमें रद्द बदल करेंगे। हम उसी तरह चल रहे हैं माशाल्लाह। चलो आप हम ज़िंदा हैं, हो सकता है कुछ लोग चले गए हों, लेकिन हम ज़िंदा हैं और चल रहे हैं, और उसी बात पर हमारा फैसला आज भी बहाल है। मैं इसका शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का। तो इधर कम्युनिटी की जिस तरह DO साहब ने देखा रिकॉर्ड और कहा कि बड़ी आफरीन और बड़ी सारी कम्युनिटी है जिन्होंने ये कुछ किया है और 9 साल तक स्कूल चलाया। वो 9 साल पर से मैंने ये रिवायत की थी। 23 मार्च को हमारी इसको फंक्शन करने के लिए जो मीटिंगें हुई थी 23 मार्च को शुरू हुई थी 17 को, और 2 मई को ज़मीर साहब ने आकर इसको बाकायदगी से एक मामूली आर्डर से सरकारी तहवील में लिया, या जो कुछ किया वो उन्होंने किया था। तो अब उसको 9 साल हो जाएंगे 2 मई को। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह DO साहब ने हदायत जारी की या इसने सारी वज़ाहत की है, ये भी आपने सुन ली, या चलो जो नहीं आए उनको भी पता चल जाएगा, जो बता देंगे हम। मैं इधर में ये कहना चाहता हूँ कि मैं 2 दफ़ा गया, बल्कि 3 दफ़ा DO साहब के ऑफिस में गया, और मैंने उनको ये कहा कि भाई, पहली दफ़ा गया तो मैं उन सारे जो हैं आर्डर्स हैं, तकरीबन 31-32 हमारे वो आर्डर्स हैं, DOs के, सेक्रेटरियों के, वज़ीरों के, डायरेक्टर्स के, इस तरह के, तो 32 आर्डर उनकी वो मैं हिंस बना कर ले गया उनको। तो वो उनको दिया, हम 2-3 आदमी थे। उन्होंने कहा कि इसका रिकॉर्ड भी मुझे मिल सकता है। मैंने कहा जी हाँ मिल सकता है। फिर उन्होंने कहा कि इस स्कूल का मैं मुलाजा भी कर सकता हूँ। मैंने कहा जी आप DO हैं। मैंने ये नहीं कहा कि भाई आप मेरे आदमी ये बात को समझते नहीं, लेकिन मैंने कहा भाई आप DO हैं, इस ज़िला के इंचार्ज हैं, तो मुलाजा तो आप ही करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है ये बात। उसके बाद यूं ही मैंने उनसे ये कहा कि एक बात सुनो, DO साहब ने हाई कोर्ट में ये रिमार्क्स लिख कर भेजे हैं कि उन्होंने इनसे पूछा कि 2021 में ये स्कूल का नोटिफिकेशन होता है, हम 2 पोस्टें देते हैं, और आज तक आप वो बगैर बजट के वो क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी पोस्ट खारिज हमने मुंतकिल कराई थी, तो NTS नहीं हुआ 2 साल, तो NTS के बाद हम पोस्ट देंगे। मैंने कहा जी वो साहब तो चले गए, तो आप भी उसी पोस्ट पे हैं, तो वो NTS तो कोहरे से गुजर गया, तो वो हमारी पोस्ट का क्या हुआ। उन्होंने कहा इस बारे में मुझे तो इल्म नहीं है, चलो मैं देखता हूँ। कुछ अर्सा गुजरा तो उन्होंने 30 या 31 नहीं होते हैं अक्टूबर के, माफ़ करना, 30 अक्टूबर को उन्होंने एक अडाक सिस्टम का कोई 11 लोगों की अपॉइंटमेंट की, जिसमें हमारा वो आदमी शामिल कर दिया उन्होंने, ईदगाह स्कूल का एक टीचर, उसका नाम गारा हुआ। वो मैंने लिया, वो मैंने कोर्ट में वकील को भेज दिया कि ये टीचर उन्होंने अपॉइंट किया। फिर मैं गया DO साहब के पास कि अब मैंने वो सारा रिकॉर्ड वो किया फोटो स्टेट करके, तो मैं उनके पास ले गया पूरी फाइल कि ये 31 आर्डर्स हैं, ये पढ़ो। मोटी मोटी चीज़ें मैंने उनको बताई कि 2000
تو میں نے کہا آپ نے ہاں جس بات کو میں کہنا چاہتا تھا بھول ہی گیا بڈھا ہوئی کہ آپ نے وہ ٹیچر اپوائنٹ کیا اور اتنے دن ہو گئے 10-12 دن ہو گئے تو آپ نے وہ اس کو نہیں بھیجا جی یہ کیا ہے یہ کیا وجہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ بات تو ہے لیکن ہم ٹیچر کو ساتھ لے آئیں گے تاکہ ہم اسکول کو فنکشن کریں. میں نے کہا جی میں ان پڑھ آدمی ہوں فنکشن نہیں سمجھتا آپ مجھے اس کی بتائیں کہ کیا ہوتا ہے فنکشن. فنکشنل کریں. فنکشن کیا ہوتا ہے. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم نہیں آیا جی ہم ٹیچر کو وہاں لائیں گے کوئی ایک جگہ ہم کریں گے آپ کی مشاورت سے تو کر کے تو ہم بچوں کو اکٹھے کر کے تو ٹیچر کو کہیں گے ان کو پڑھاؤ. یہ ہوتا ہے فنکشن. میں نے کہا جی اچھا ٹھیک. پہلے تو وہ آپ نے نہیں پڑھے تو یہ پڑھ لیں. یہ پہلا آرڈر ہے ایک سرکاری ٹیچر کو بی او صاحب معمول کرتے ہیں وہ جا کر اس اسکول کا 2 مئی 2017 کو یہ جو آپ لفظ کہتے ہیں یہ کر رہا ہے اور مڈل اسکول چل رہا ہے اس سے آج تک 8 سال تو اس کو گزر گئے ہیں. یہ اسکول چل رہا ہے مڈل تو فنکشنل آپ کا کیا ہوتا ہے وہ پڑھ کر یہ سننا رہا. میں نے کہا چند باتیں اور سن لو. 2021 میں یہ نوٹیفکیشن ہو گیا اور وہاں بھی ہمیں اسی طرح لگائے رکھا. پھر وہاں ڈی او صاحب گئے میرکپور صاحب گئے جلسہ ہوا. جلسے میں ڈی او صاحب نے لکھا کہ جی آپ کا اسکول ہو گیا مبارک ہو آپ کو یہ ہے وہ ہے اس کو ہم سرکاری تحویل میں لیتے ہیں یہ کارڈ آپ کو میں دے رہا ہوں اس کو پڑھ لیں. یہ ہو گیا فنکشن ہونے کے بعد سرکاری تحویل میں بھی چلا گیا. آج آپ کو ایک ٹیچر کے تحت مجھے فنکشنل کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد اس میں تھوڑی سی اور چیزیں دیکھو. اس میں یہ آپ دیکھیں کہ 2018 مارچ سے آج تک 8 سال کا جو رزلٹ ہے 5ویں اور 8ویں کا ایلیمنٹری بورڈ کا ہے آپ کے محکمے کی طرف سے ہے. آپ کے جو سرکاری ادارہ جات ہیں وہ ہمارے اسکول کے رزلٹ کو نہیں پہنچ رہے ہیں یا اور کوئی پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو وہ آپ کے سرکاری ادارہ جات نہیں پہنچ رہے ہیں. یا ان کے رزلٹ دیکھیں 100%, 95%, 85%, 88%, 74%. آپ کے رزلٹ جاتے ہیں 32%, 34%, 45%. یہ بھی پڑھ لو. اس کے بعد یہ ہے کہ آخر میں تنگ آ کر 2023 تو 24 مارچ کو میں نے 24 جنوری کو میں نے ہائی کورٹ میں اسٹینڈ لے لیا کہ مجھ سے یہ کچھ ہو رہا ہے. اسٹینڈ اس لیے لیا کہ میں نے دنیا میں 3 چیزیں دیکھی ہیں. فلسطین کا معاملہ دیکھا ہے, کشمیر کا معاملہ دیکھا ہے اور عیدگاہ اسکول کا معاملہ دیکھا ہے جو نہ حل ہونے والا ہے. اس لیے میں ہائی کورٹ میں چلا گیا. ہائی کورٹ میں گیا تو ہائی کورٹ والوں نے نوٹس جاری کیے سب لوگوں نے. آپ کے ڈی او کے پاس بھی آئے ان کو حاضر بھی کرتے رہے وہ یاد دہانی کا بھی کرتے رہے. جو مالیات ہے مالیات کا میں ریکارڈ آپ کو بھیجوں گا دوں گا. البتہ یہ دے دیا مالیات والوں کا ایک آدھا سا ریکارڈ آپ کو دے دیا. جو انہوں نے مزید دیا وہ میں نے آپ کو نہیں دیا. انہوں نے یہ کہا کہ 2021 کو ہم نے اس اسکول کو میں بجٹ کے ڈی او کے اکاؤنٹس میں ہم پیمنٹ کر رہے ہیں 2 پوسٹوں کی. ہمارے خلاف جو عدالت میں کارروائی کی جا رہی ہے یہ غلط ہے. السلام علیکم. اچھا یہ کارروائی ہمارے خلاف جھوٹی ہے. دے رہے ہیں ہم نے وہ بجٹ لیا ہوا ہے اور ہمارے خلاف لکھتے ہیں. ہم نے لکھا تھا نا کہ یہ جعلی ایک نوٹیفکیشن دے کر انہوں نے ہمیں ترخایا ہے اور کوئی عملہ نہیں ملا. یہ کیس میں تھا. انہوں نے کہا یہ بات ہے. اور اسی طرح سے وہیں کی لوگوں نے ایک حکم امتناعیہ ہائی کورٹ سے جاری کرایا جو 1 سال 2 مہینے چلنے کے بعد غیر مؤثر ہو کر وہ خارج ہو گیا تھا. وہ ساتھ لگایا انہوں نے اپنے اس تبصرے کے ساتھ کہ یہ بھی ہم نے دیکھا اور جھیلا. اس کے باوجود ہم نے 2 پوسٹیں ان کو ڈی او ضلع میں بھیج دی اور پیمنٹ بھیج رہے ہیں. یہ غلط ہے. اس میں انہوں نے 3 ریمارکس دیے جو چلو آگے آپ سن رہے ہیں یا سنایا بھی ہوگا. 3 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا. باقی چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے متعلق نہیں ہیں. ہم ان کو نفی کرتے ہیں. جو 8 لوگوں کے بارے میں ہمارے سوالات تھے نا ان کے بارے میں
ان کا دوسرا جو ان کا پوائنٹ ہے کہ ریاستی باشندے ہیں ہم اور ہمارا یہ بنیادی حق ہے کہ ہمارے تعلیم کی سہولیات مہیا کی جائے، یہ ہم ان کی اس کی تائید کرتے ہیں۔ دوسرا یہ جو انہوں نے یہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے فلاں نمبر پوائنٹ کہ ہم بوائز مڈل اسکول آزاد باڑہ جو نان فنکشنل ہے تو اس کو ہمیں منتقل کیا جائے، اس کی ہم اس صورت میں حمایت کرتے ہیں کہ یہ فائل ہمیں آئے براہ راست محکمہ پروسیس سے آئے تو ہم اس کی منتقل کر دیں گے۔ یہ دو چیزیں تین چیزیں انہوں نے لکھ کر تو آزاد میں بھیج دی۔ اس پر سے بعد ہوا یہ کہ شاید ہم گئے تھے سیکٹری تعلیم کے پاس، آپ تھے میرے ساتھ جو فون کر رہے، تو وہ اس سے ملے، بات ہوئی کہ یہ کیا ہے۔ اس نے اس ڈی او کو فون کیا کہ ہماری روز پیشگی ہوتی ہے عدالتوں میں اور آپ یہ کریں کہ اس سکول سے ہماری جان چھڑائیں، اس کو کوئی ٹیچر دیں آپ بھائی، کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس پر سے انہوں نے اس معاملے کو کیا اس حد تک کرا۔ اب میں یہ کہتا ہوں جی کہ ایس ایم سی بلائی ہے میں نے، اور آپ اس کو سن لیں، مزید بھی ہم اس پر بات کریں گے، اور آج آپ یہ بتانا کہ کیا آئے ڈی او صاحب کو بلائیں، اس کا فنکشن کریں، معاملات کریں، جو باتیں آپ نے سنی اس پر۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے جو اسکول یہ شروع ہوا یہ اسی وقت صرف فنکشنل ہے یا سرکاری تحویل میں ہے، جس طرح ڈی او نے اپنے ضمیر صاحب کو بھیج کر سٹارٹ کیا۔ یہ 2 مئی کا واقعہ ہے۔ 17 مئی کو یہاں میر اکبر صاحب آتے ہیں اور یہ ہم کمرہ نیچے والے بنے ہوئے تھے کچھ آدھے ڈبے، وہ اس جگہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہاں یہ کتنے بناؤ گے؟ میں نے کہا جی 9 ہے۔ 9 کس لیے؟ میں نے کہا مڈل اسکول کے 9 ہی ہوتے ہیں جی، تُسے 9 بنا چھوڑے تھا میں بسا چھوڑ سکتی۔ اب یہ 17 مئی کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جناب آتے ہیں شاکر صاحب، تھوڑی سی چلو آپ کا ٹائم ہوگا لیکن اور مزید باتیں نہیں کریں گے، یس اور نو میں فیصلہ کریں گے۔ شاکر صاحب آتے ہیں، ہم کیک کاٹتے ہیں، ہاتھ ڈالتے ہیں، آرڈر آتا ہے، ساری چیز ہوتی ہے، یہ سرکاری تحویل میں چلا جاتا ہے۔ 2 یہ آدمی گواہ ہیں، نعیم صاحب نہیں آئے، ہم کو 8-10 گرام روپیہ وغیرہ گئے، میر اکبر صاحب نے عباس صاحب کا آرڈر لکھا، وہ آیا ڈی او کے پاس، ساری چیز ہوئی، ڈی او نے اس کو سرکاری تحویل میں لیا۔ عباس صاحب کی یہ سارے لوگ بھی حاضری لکھے، عباس صاحب کی معمولگی پر یہ ہمارا اسکول تیسری بار وہ ہو گیا، سرکاری تحویل میں چلا گیا۔ پھر چلو 2021 میں نوٹیفکیشن آتا ہے، وہ ادھورا سا جو تھا اصل میں کچھ تو اس کی خامیاں تھی، لیکن خامیاں میں نے تو نہیں دور کرنی تھی۔ وہ آئے، ڈی او ساتھ آیا، میر اکبر صاحب آئے، انہوں نے یہاں جلسہ کیا، معاملات ہوئے، اور ڈی او نے سارا لکھا اور اس کو سرکاری تحویل میں لیے جانے کے احکامات رجسٹر پر لکھ کر چلا گیا۔ 2 ٹیچر دیے، خلیق استاد اور یہ قاری، ہاں اس کو، ان کو دے کر سرکاری تحویل میں لے کر یہ کتنی بار؟ تیسری بار، چوتھی بار وہ سرکاری تحویل میں گیا۔ اب یہ ہے، اب کا یہ جو معاملہ ہے، وہ لوگ بھی باتوں کو ڈرامہ کہتے ہیں۔ اب کا جو یہ معاملہ ہے کہ یہ عدالتوں نے ان کو اس طرح مجبور کر کے تو یہ معاملہ کرایا، تو انہوں نے ٹیچر یہاں بھیج دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا فل فلیج سسٹم جو ہے وہ ڈی او ادا کرتا رہا، انہوں نے تو اس کو میں نے جو باتیں کی ہیں اس کو میں جا کر کہتا رہا 3 دفعہ، تو اس آخر رہے کہ ادھر سکول ہے کوئی نہیں، سکول کوئی نہیں، وہ میں آ کر فنکشنل کروں گا، کوئی بچے اٹھائی جائے، میں اس کو کہتا ہوں وہ ریکارڈ دیکھو ذرا۔ اب یہ چیز ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے جو بات ترتیب دی ہے فلسطین کشمیر اور عیدگاہ اسکول کی، وہ غلط نہیں ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری یہ سارا معاملہ ہے آپ لوگوں سے، کہ کیا آیا جو ڈی او صاحب کہہ گئے ہیں کہ آپ مجھے بلائیں، تھوڑا چھوٹا سا ایک فنکشن بھی کریں، میں آ کر کمیٹی سے یہ جو ایس ایم سی ہے اس سے مشاورت کروں گا کہ آیا اسکول کو ہم کس طرح چلا سکتے ہیں، کیونکہ اگر پڑھا لکھا تو ہے وہ، مثلا ہم بشار صاحب کو یہاں لائیں اور کوئی معاملات یہ وہ کریں تو یہ اپنے تجربے کی بنیاد پر تو کوئی بات تو کریں گے نا،
ہیں تو ہم ہیں بیٹھنے اٹھنے والے. اب اس نے یہ دیکھا کہ 3 ٹیچر کتنے پیریڈ لے سکتے ہیں. 5 کلاسوں کے وہ 6 کلاسیں بنتی ہیں ہماری, وہ پرائمری جو ہے 6 کلاسیں بنتی ہیں. تو یہ 6 کلاسوں کے پیریڈ لگا دو, 40 لگاؤ, 36 لگاؤ, کتنے لگاؤ, وہ کتنے لیں گے. اس حوالے سے اس نے یہ کہا کہ بامی ایس ایم سی اور ہم مل کر کوئی اس کو ترتیب دیں. میری اس میں یہ ہے کہ ڈی او صاحب کو بلائیں, بے شک وہ آئیں, ہم فنکشن کریں گے ان کا, اور وہ جو ٹیچر ہیں وہ اس میں یہ کریں کہ ان کو ہم پیریڈ دیں گے. جو پیریڈ جو جن چیزوں پر دسترس وہ رکھتے ہیں, وہ پڑھانے کی اہلیت رکھتے ہیں, ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے کہ 5ویں کا کون دیں, 4تھی کا کیا دیں, ان کو 2ری کا کیا دیں, نرسری کا کیا دیں. اس طرح کا ہم ان کو, میری یہ تجویز کا ان کو دیں گے. ڈی او صاحب کو بھی یہی ہم بتائیں گے کہ ان کو یہ دے سکتے ہیں. رہا سوال یہ کہ اب اس پر یہ ہمارے علم میں ہے کہ آگے کیا ہوگا یا نہ ہوگا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جو اس کی کنسٹرکشن کا معاملہ تھا وہ چل رہا تھا, اس پر اسکول پر قرض تھا 67,000 روپیہ, جس پر سے پچھلے سال رب نواز نے 8,000 روپیہ بھیجا. وہ میں نے منا کر کے تو کوئی 59-60,000 روپیہ ابھی وہ 70-80,000 روپیہ ان ٹیچروں کا بن رہا ہے جو ہم نے ان کی پیمنٹ کرنی ہے. وہ ہم نے ایک بڑے ماہر اور بڑے اس طرح کے استاد بٹھائے ہوئے ہیں یہاں کہ یہ جانتے ہیں. ایک دفعہ میں نے ادھر بات کی تو اس وقت سے بہت ناراضگیاں ہو گئی. یہ حکومت محکمہ تعلیم 8ویں تک یہاں پر جو بچے پڑھتے رہے, ان کا جو تعلیم کا معیار ہے وہ مزید آگے بڑھنا چاہیے. اور وہ کون بڑھائے گا؟ حکومت یا محکمہ تعلیم جو ہے وہ تو صرف 5ویں تک وہ پرائمری اسکول کو اپنی تعلیم میں لے رہی ہے, یہ مڈل ہے. اب مڈل کی جو تعلیم ہے وہ کون جاری رکھے گا, وہ کون ٹیچر ہوں گے؟ وہ ٹیچر معمول کرتے ہی ہے گورنمنٹ محکمہ تعلیم, وہ ٹیچر معمول کرتے ہیں, تعیناتی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو پھر یہ بات کس تناظر میں جا رہی ہے کہ آپ فیس مت دیں. جو بچے 6ٹھی سے لے کر 8ویں تک تعلیم حاصل کریں گے, جو ٹیچر ان کو پڑھائیں گے, ان کی سیلری کہاں سے آئے گی؟ یہ کتفن کون لگا رہا ہے کہ آپ فیس مت دیں؟ جو مڈل کلاسز ہوں گے ان کی تو فیس تو ہوگی. اور وہاں پر یہ دیکھا جائے گا ابھی جو محکمہ تعلیم جو تحویل میں رہا ہے پرائمری اسکول, تو پرائمری اسکول کا رزلٹ جو اس سے پہلے آتا رہا ہے اس سے بہتر ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو 1 سال کے بعد پھر اسکول مینجمنٹ کمیٹی اور محکمہ تعلیم کے درمیان مذاکرات ہوئے. یہاں پر ان کو بہت شوق ہے, ہمیں بلائیں. ایک بات اور مجھے یہ بات بڑی تشویش لگی ہے کہ یہ اسکول 9 سال تک تقریباً محکمہ تعلیم اس ادارے کا رزلٹ خود تصدیق کر رہا ہے. محکمہ تعلیم اس کے بعد آج محکمہ تعلیم یہ سوال کر رہا ہے کہ اسکول نان فنکشن ہے, اس کو فنکشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ سوال ان سے کریں کہ 9 سال محکمہ تعلیم اس ادارے کا رزلٹ خود تصدیق کرتی ہے. 4 مرتبہ سرکاری تحویل میں لے سرکاری چکا. تحویل میں 4 مرتبہ صرف ہم سادہ لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. 4 مرتبہ اور 9 سال تک رزلٹ تصدیق محکمہ تعلیم کر رہا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ اسکول نان فنکشن ہے. 2 سال سے زائد بچے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن کا رزلٹ محکمہ تعلیم تصدیق کر رہا ہے سالانہ, اور آج کہتا ہے محکمہ تعلیم کے اسکول نان فنکشن کو, اس کو بچے جمع کر کے اس کو فنکشن کریں گے. میں مذمت کرتا ہوں محکمہ تعلیم کے اس جملے کو. ہمارے محکمے سے افضل محکمہ تعلیم ہوتا ہے. وہ اگر بدجانتی کر رہے ہیں عوام کے ساتھ, ایسی من گھڑت تجویز دے کر اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے ہمارا محکمہ تعلیم کے اسکول, جس کے 9 سال سے رزلٹ خود تصدیق کر رہا ہے, اور محکمہ تعلیم کہہ رہا ہے کہ نان فنکشن اسکول کو ہم فنکشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور وہاں پر بچوں کو جمع کر کے تو اس کو فنکشن کریں گے. بٹ اے شیم, شرم کی بات ہے. اپنا ثاقب صاحب ذرا یہ محکمہ اس وزٹ پہ ڈیو صاحب نے کوئی ریمارکس لکھے ہیں؟ نہیں انہوں نے لکھے. وہ یہ تھا یہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں 1 منٹ میں. بات یہ ہے کہ آپ نہیں تھے, میں نے پہلے بھی بتا دیا, ہدایت جاری کیا ایس ایم سی کو, اسکول مینجمنٹ کمیٹی کو, کیونکہ اسکول مینجمنٹ کمیٹی یہ
ये अदारा आवाम ने अपनी मदद अपनाया हुआ है। यहाँ पर महकमा तालीम की 1 इंच की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। वो चार्ज किस चीज़ का मांगा जाए, अल्लाह माफ़ करे, अजान के बाद में अपनी बात मुकम्मल करूँगा। अपनी बात मुकम्मल बस 1 मिनट में करूँगा। जो पहले बातें हो गई बहुत सारी हो गई बात करूँ, सिर्फ मैं असम सिक्योरिटी को एक बात ये बता देना चाहता हूँ, इसलिए कि असम सिक्योरिटी जो है वो आवाम के मसात है, क्योंकि ये अदारा आवाम का है और वो जिम्मेदार है से। एक बात ये आप याद रखें कि उनको डिमांड है, पहले आप एक डिमांड बनाएं महकमा तालीम के लिए कि महकमा तालीम अदारे को तहवील में ले रहे जो अदारा आवाम ने अपनी मदद आप बनाया हुआ है, जो मिडल तक मौजूद है, वो आप प्राइमरी असाउस को अगर अपनी तालीम में लेती है तो वो उसके जो लवाजमात हैं वो सारे आप एक लिस्ट बनाएं कि महकमा तालीम ये प्रोवाइड करे। महकमा अदारे को अगर तहवील में ले रही है तो ये चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद वो हमें चार्ज दे, फिर हमसे ले। चार्ज उस चीज़ का लिया जाता है जो चीज़ दी हुई है किसी ने। महकमा तालीम ने जहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं उसका चार्ज तलब करे एसएमसी से, या जहाँ जो इंचार्ज है इंचार्ज से वसूल करें। पहले आप डिमांड दें उनको एसएमसी की तरफ से बकायदा एक रिटर्न कि जनाब महकमा तालीम हमारा जो मिडिल स्कूल है उसका एक हिस्सा जो है प्राइमरी वो अपनी तहवील में लेना चाहती है, लिहाजा ये डिमांड है। पहली बात यह कि पूरी बिल्डिंग की डिमांड है, इसलिए पूरी बिल्डिंग आवाम ने बनाई है, उसके अंदर महकमा तालीम अपने तहवील में एक हिस्सा ले रही है, ठीक है। तो वो जो चीज़ें वहाँ जहाँ पर चूँकि प्राइमरी स्कूल का भी एक बेहतरीन एक सेटअप होता है, वो पूरा सेटअप यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए, उसका चार्ज यहाँ पर इंचार्ज को दिया जाए। उसके बाद वो रिकॉर्ड चलता रहेगा कि जब किसी की मामूली होगी, कोई तब्दील होगा तो वो चार्ज आगे मुंतकिल करता रहेगा। ये होता है तरीका चार्ज का। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कौन सा चार्ज लेना चाहते हैं जब कुछ दिया ही नहीं है। अलबत्ता चार्ज उधार उनके ऊपर, महकमा तालीम के ऊपर चार्ज उधार यहाँ से गया है कि जो 8-9 साल से जो काम महकमा तालीम का वो यहाँ की आवाम करती रही और उसको रिजल्ट जो है वो महकमा जो तस्दीक करता रहा तो वो वहाँ पर उनके अपने रिकॉर्ड में वो रिजल्ट मौजूद होगा। उस हवाले से अब जो है वो अगर महकमा ये अपनी तहवील में, हम महकमा का शुक्रिया अदा करते हैं कि अपनी तहवील में महकमा ले रहा है तो वो चार्ज हमें दे, उसके बाद वो चार्ज लेता रहेगा और पूरी डिमांड जो एक ज़रूरियात अदारे की जो चीज़ें वो सारी प्रोवाइड करे, उसके बाद चार्ज ये आप डिमांड करें। और पूरा जो फर्नीचर वगैरह जो चीज़ें ज़रूरत की होती है प्राइमरी स्कूल की, वो पूरी एक फहरिस्त बनाकर एक एप्लीकेशन उनको देकर ये आप प्रोवाइड करें।